नाज़रीन, कोयटा में एक वाक़या पेश आया जिसमें डॉक्टर महानूर नसीर के खूबसूरत चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया और ये इसे हम कहते हैं कि तेज़ाब गर्दी की गुंडागर्दी, जिसके ख़िलाफ़ शदीद एक्शन होना चाहिए। ज़ाहिर है कि एक डॉक्टर जो उस इलाके में अपनी खिदमात सर अंजाम देने निकलती है, उसको तेज़ाब फेंक कर एक इंतकाम का ही निशाना बनाया जाता है। और इसकी जब हम वजूहात देख रहे थे तो जहालत तो है ही, इंतकाम वो होता है जब औरत किसी रिश्ते से इनकार करती है या उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से या उससे मुलाकात से इनकार करती है, तो मर्द उसे अना का मसला बना लेता है। और फिर लालच वो कि जहाँ जायदाद के मसाइल होते हैं वहाँ भी औरत को इंतकाम का बाज़ हवालों से निशाना बनाया जाता है। तो जहालत के साथ लालच और इंतकाम, और डॉक्टर महानूर नसीर जिसने एक कोयटा में अपने इलाके में अपनी चाहती तो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसने लोगों को सर्व करने का सोचा और उस वजह से उसको ये वाला नुकसान उठाना पड़े। ये बहुत ही हमारे माशरे का भयानक पहलू है। इसके अलावा ये भी सवाल है कि हुमायूं शाह जो मुजरिम है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। काश वो ज़िंदा रहता और वो सब के सामने उसको इबरत का निशान भी बनाया जाता और वो बताता कि उसके दिमाग में ये खलल क्यों आया। तो फिर ये तेज़ाब फेंकने के वाक़यात हम देखे थे 1990 के बाद से एक तसलसल से हो रहे हैं, जो कि बाद में लड़कियां इलाज करवाते भी दिखाई गई और उनके फेस ठीक करने। डॉक्टर महानूर नसीर के बारे में कहा गया है कि वो अमेरिका अब जा रही हैं या जा चुकी हैं, जहां उनकी फेस की सारी सर्जरी होगी। ये कितने अफसोस की बात है कि एक डॉक्टर, ब्रिलियंट डॉक्टर, किस किस्म के नफ्सियाती पहलू हैं, नफ्सियाती तकलीफ़ें हैं जिनसे वो गुजरेगी, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह चकवाल में जो बच्ची हानिया आमिर डाकुओं को मारते हुए निशाना बनी और छोटी सी मासूम बच्ची, 11 गोलियां, और वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अपने मुल्क में आने की ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने हैं, एक शौक़ होता है, बड़े शौक़ से माँ बाप लेके आते हैं कि बच्चे हमारे कल्चर, हमारी सकाफ़त अपने लोगों में जाएं, और वो वाक़या भी बहुत अफसोसनाक है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। और फिर ख़ास तौर पर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से के सामने कई ऐसे वाक़यात और भी आए हैं। जितनी लेडी डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मज़ीद ख़ुसूसी इंतज़ामात होने चाहिए। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवाऊँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ टेलीफ़ोन कॉल पर भी बड़ी अहम शख्सियात मौजूद होंगी, क्योंकि हम डॉक्टर महानूर के लिए भरपूर आवाज़ उठाना चाहते हैं। फ़ोन नंबर भी आपको बताएंगे, अगर आप बात करना चाहें तो आप भी अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेंबर भी हैं, समाजी कारकुन हैं, आलिया सैयद, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल वहाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। हमारे साथ लाहौर से शरीक होंगी नावल निगार हैं, अफसाना लिखती हैं, बहुत मुतहर्रिक शख्सियत है लाहौर की, नीलम अहमद बशीर अभी हमारे साथ होंगी। और उसके अलावा मुल्तान से भी थोड़ी देर में हमारे साथ शरीक होंगे, कॉलम निगार हैं, मुल्तान में अपनी एक पहचान रखते हैं, नसीम शाहिद, वो भी शरीक होंगे। तो बात हम शुरू करेंगे स्टूडियो के मेहमानों से और फिर हम नीलम अहमद बशीर की तरफ चले जाएंगे। क्या कहेंगी आलिया इस वाक़े पे जो कि हमने डॉक्टर महानूर नसीर का आपको बताया कि वो बेचारी, हमने वीडियो देखी, निकल रही है और एक आदमी आके उसके मुँह पे तेज़ाब फेंक देता। इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक और हम सब के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं उनमें मुस्तकिल इजाफ़ा हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि तेज़ाब गर्दी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, ख़त्ते के बाज़ ममालिक में, इसके अलावा दुनिया में इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन हर जगह पर इसकी रोकथाम के लिए काम किया गया। तो फिर बहैसियत पाकिस्तानी हमारा सवाल ये है कि हमारी ख़वातीन या हमारे बच्चे या बाज़ केसेस में मर्दों के ऊपर भी तेज़ाब गर्दी हुई है, ये इस चीज़ का शिकार क्यों बन रहे हैं। डॉक्टर महानूर एक बहुत बड़ा नाम कि एक कोयटा जैसे, बलूचिस्तान जैसे एक सूबे से जहाँ पे ख़वातीन की तालीम का रेशो जो है वो बहुत कम है, एक ख़ातून जो इस तरह से निकली, मर्दाना वार मुकाबला किया हालात के साथ में करके, और एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचना, लोगों की खिदमत करना, सारा कुछ करना, और इस तरह से अपने ही उस हॉस्पिटल के एक लिफ्ट ऑपरेटर के हाथों हरास होना और उसके अंदर उसकी इस तरह से उसके ऊपर तेज़ाब गर्दी होना, इंतहाई इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल सही। वहाँ आप क्या कहेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले मैं तो भरपूर मजम्मत करूँगा
دیکھیں چیز یہ ہے، میری کولیگ نے بتایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیں چیز یہ ہے، پاکستان میں ہم نے جو ترقی کی ہے، ایک تو نمبر 1 میٹیریل پروگریس نہیں کی. میٹیریل پروگریس کے علاوہ جو ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا تھا، ذہنی طور پہ ہم نے ان کو نفسیاتی طور پہ جو ٹرین کرنا تھا، پورے ملک میں اوور آل ہم نے گروتھ دینی تھی. لیکن ہمارے پاس شہری ترقی جو ہے وہ صرف چند ایک شہروں تک محدود ہے. اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے. کراچی کو ہم نے ویسے تباہ کیا ہوا ہے. کوئٹہ جو ہے، کوئٹہ کو ہم نے ترقی نہیں دی. ابھی بھی آپ بجٹ میں دیکھ لیں، بجٹ میں کیا ایلوکیشن ہے، میرے خیال 300 ارب روپے کی پورے پروونس کے لیے ایلوکیشن ہے. تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ایٹ پار لے کر آئیں، ہم اپنے لوگوں کو شہر کا ماحول دیں، ہم اپنے لوگوں کو مسابقتی جو ہے دوڑ میں شامل کریں، تعلیمی طور پہ مستحکم کریں، ان کی تربیت کریں. ابھی بھی ہمارے پورے پاکستان کے نصاب میں صرف تعلیم ہے، تربیت کہیں پہ بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹی سے جو ماسٹرز یا پی ایچ ڈیز نکال رہے ہیں، ہم روبوٹس کریٹ کر رہے ہیں. کوئی تربیت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جتنا فساد پھیلا ہوا ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، اس میں اور بھی آئیں گے کہ جیسا ہم نے کہا کہ یہ جہالت بھی ہے، یہ انتقامی سوچ بھی ہے، اور یہ لالچ جائیداد کے عناصر. اور یہاں تو لڑکی انکار کرے تو اس کو مرد انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. ہمارے ساتھ نیلم احمد بشیر موجود ہے. نیلم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیا کہیں گی ڈاکٹر ماہنور کے حوالے سے؟ جی، میں آپ لوگوں کی بات چیت سن رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ بڑا ایک پینفل سانحہ ہے، اور ہم سب کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کب تھمے گا یہ سب کچھ. اور بہت عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ سزا نہیں ملتی اور تیزاب کھلے عام ملتا ہے. اور ہمارے معاشرے کی جو ہے نا پرابلم وہ یہ ہے، کیونکہ ہم پدرسری نظام کے رہنے والے ہیں، واش میں رہنے والے. تو مرد جو ہے نا وہ عورت کی نہ نہیں سن سکتا، کنسینٹ نہیں اس کو کنسینٹ. ابھی دیکھیں کراچی میں جو واقعہ ہوا، وہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نہ کہنے پہ مار ہی دیا. تو وی ہیو ٹو ٹرین آور مین کہ بھائی عورت کی ایک مرضی ہوتی ہے، وہ نہ بھی کہہ سکتی ہے. اب عورت جو ہے آپ کی محکوم ہے یا آپ کی ملکیت ہے، یہ سچ نہیں ہے. اگر وہ نہ کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کسی وجہ سے کسی کو نہ کیا ہو، تو آپ مطلب ان کی جان لینے کے در پہ آپ ان کی شخصیت بگاڑ رہے ہیں، آپ ان کا منہ بگاڑ رہے ہیں. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ تو بیونڈ ہیومینٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو تیزاب کی کھلے عام فروخت جو اس پہ پابندی ہونی چاہیے. دوسرا، ان کو سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے ماضی میں بھی یہ کام کیے ہیں. اور مجھے بہت سی کہانیوں کا پتہ ہے کیونکہ میں کہانیاں لکھتی ہوں کہ کتنی وہ جو لڑکی تھی جو اس کو اٹلی میں لے گئے تھے، 9 سال اٹلی میں رہی ہے وہ، اور وہ اس کو نہیں صحیح ہوئی تو اس نے اٹلی میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ سے خودکشی کر لی تھی کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکی نا. تو آپ کسی کی زندگیوں سے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ منہ پہ تیزاب پھینک دیا. اچھا نیلم، ابھی آپ نے کہا کہ جی سزائیں ملنی چاہیے. یہاں جو ملزم ہے ہمایوں شاہ، اس کا فوراً ہی آیا کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. کوئی ان کو پولیس مقابلے میں مارنے سے بچا کر سامنے لا کے ان کا بیان لے کے عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے کہ اس کا نفسیاتی؟ اس میں تو ہوتا ہے نا کہ کیا واقعی وہی تھا یا کسی نے کروایا تھا جس نے اپنا سچ چھپانے کے لیے اس کو مار دیا. تو یہ تو مطلب اس میں شک پیدا ہوتا ہے. تو اس کو سامنے آپ اس نے کیا ہے یا کسی نے کروایا ہے، دونوں مجرم ہیں. جی، کرنے والا کروانے والا دونوں مجرم. تو خواتین کے تحفظ کے لیے بھی کوئی بات کریں گی کہ کس طرح ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں؟ کوئی تجاویز، جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ تیزاب کو کھلے عام کیوں مل جاتا ہے. 52% عورت ہے، تو 52% عورت بیچاری جو ہے وہ اپنا تحفظ خود ہی کرے گی. یہ مرد تو نہیں کرنے لگے اس کا تحفظ. سوری، یہ تو پڑھی لکھی ڈاکٹر عورت سے یہ ویسے ہی رہتے ہیں، یہ کیسے تحفظ کریں گے اس کا؟ ہاں، حکومت کو چاہیے، جو کہ یہ بڑی بکواس بات ہے، حکومت کو چاہیے، حکومت تو جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے. حکومت کو چاہیے ایسے میجرز لائے کہ خواتین کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے، ہیراس کرے، سیکشولی ابیوز کرے، عذاب پھینکے، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے. کیونکہ ابھی تک کسی کو ملتی نہیں ہے، تو لوگوں کو پتا ہے وی ول گیٹ اوے ود اٹ. یہ مسئلہ ہے. بالکل صحیح. اچھا نیلم، میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عالیہ سید اور عبدالوہاب موجود ہیں. آپ ہمیں ایک نظم ابھی سنائیں گی یا ٹائم ہے ایک ہم وزٹ کر لیں؟ میں نے 2-3 لائنیں کیونکہ میں نظمیں لکھتی ہوں عورتوں کے بارے میں تو کافی لکھتی ہوں، بہت زیادہ. اس میں یہ میری چند لائنیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ میں عورت ہوں، انسان ہوں، میں عورت ہوں، انسان ہوں، حق اپنے کی خود نگران ہوں. قندیل بنی اندھیرا تھا، قندیل بنی اندھیرا تھا،
तेजाब जला मेरा चेहरा था, हाँ तेजाब जला मेरा चेहरा था, मेरा अज़्म ही मेरा जमाल है, मेरा अज़्म ही मेरा जमाल है, साया हूँ साइबान हूँ, मैं औरत हूँ इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नीलम, अपना ख्याल रखिए। ये लिखते रहते हैं लिखारी हमारे, हम लोग सारे ही आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी जो ये कह रही हैं कि सज़ाएँ नहीं मिलती, आप इस बारे में, नीलम ने जैसे कहा ना कि इनको एक ही हल है कि जो भी ये हरकतें करते हैं, हमारी बाज़ नफसियाती तौर पर जो जायदाद का चक्कर है उसमें हमारी गुलबहार बानो, बड़ी मैं 2 दफ़ा उनकी मिसाल दे चुकी हूँ, बड़ी खूबसूरत सिंगर कि चाहत में क्या दुनियादारी, उनको जायदाद के चक्कर में बंद रखा गया, आपको नज़र आई नहीं नज़र आई, और फिर वो अदालत में जब उन्हें लेके गए तो वो एक पागलों की सी कैफियत में थी। इतना अरसा जब कोई बंद रहेगा और अजियत में रहेगा, यहाँ तेज़ाब फेंका गया, वहाँ ज़हनी हालत ये कर दी गई, मुजरिमों को पकड़ कर क्या क्या पावरफुल होते हैं, जैसे इसको मार ही दिया गया हुमायूं शाह को, मुजरिमों को क्यों नहीं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती ताकि दोबारा किसी की जुर्रत ना हो ना, क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो बात यह है कि तमाम मर्द नहीं, ये इस पे हम इस मौके पे हमने एक बात भी की थी, एक स्लोगन बहुत चला कि नॉट ऑल मैन बट एवरी टाइम अ मैन। तो पहली बात यह है कि अच्छे लोग भी हैं सोसाइटी में, हमारे यहाँ जो नाइंसाफ़ी के या गुंडागर्दी के या बदमाशी के या तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं, वो सिर्फ ख़वातीन के साथ ही नहीं हो रहे, सबके साथ होते हैं। हाँ, ख़वातीन सरे फहरिस्त हैं उसमें कि बच्चों के साथ होने वाले जराइम, औरतों के साथ होने वाले जराइम बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक बांग्लादेश की मैं आपको मिसाल दूंगी कि बांग्लादेश में भी इसी तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने 2 लेवल्स के ऊपर काम किया, क्योंकि हमारे इसमें कमी ये कि हमारे पास डेटरेंस नहीं है, यानी हमारे पास तेज़ाब गर्दी के मुजरिमों को सज़ा देने के लिए क़वानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो काम बांग्लादेश में किया गया वो 2 लेवल के ऊपर किया गया था। पहली बात तो यह है कि उन्होंने तेज़ाब के खुलेआम फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई, सख्ती के साथ लगाई, लोगों को पकड़ा, जुर्माने किए, सज़ाएं दी, और इसी तरह से वो तमाम लोग जो ऐसे किसी भी वाक़यात में मुलव्वस थे उनको भी पकड़ा गया और सज़ाएं दी गई। बेतहाशा हैं, 1994 से अब तक की एक मैं रिपोर्ट देख रही थी, 4000 से ज़्यादा तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें से 80% जो हैं वो ख़वातीन के साथ हैं, और इन 80% ख़वातीन में से 70% ख़वातीन वो हैं जो 18 साल या इससे कम उम्र की हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम इस तरह के क़वानीन बनाएं। 336 भी मौजूद है हमारे पास क़ानून में, जिसके उसमें इनके लिए सज़ाएं भी हैं, इसके ऊपर इनको जुर्माने की सज़ा भी है। लेकिन फिर आप फैक्ट फिगर को देखें, आप ये देखें कि वाक़यात कितने हैं और सज़ा कितने लोगों को दी गई, ये कंपैरिजन दरामद किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा ना सारा। ये होता नहीं है। इन्होंने, आलिया ने बड़ी अच्छी बात, जैसे नीलम ने भी और इन दोनों ने, ख़वातीन ने कहा कि तेज़ाब खुले आम क्यों मिलता है, मतलब इतना सस्ता भी मिलता है और आम कैसे मिल जाता है, उसके लिए भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और सेकेंडली ये है कि जो इन्होंने कहा कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात कितने हुए और सज़ाएँ कितने को मिली, ये अगर हम कंपैरिजन निकालें तो अंदाज़ा हो जाएगा। क्या ऐसी बात ये है, तेज़ाब गर्दी अपनी जगह एक अटल हकीकत है। इशू ये नहीं है कि तेज़ाब पर आप पाबंदी लगा दें तो मसला हल हो जाएगा। देखें, बकरीद पे हर बंदा छुरी चाकू लेके घूम रहा होता है, ठीक है, किसी महज़ब मुल्क में नहीं होता। हर जगह पे कुर्बानी जो होती है बड़ी रेस्ट्रिक्टेड जगहों पर होती है। यहाँ पे हर बंदे को बगैर लाइसेंस के जो वो बड़े बड़े मतलब जानवरों की हड्डियाँ तोड़ने वाले औजार हैं और कुल्हाड़ियाँ हैं। ये आपने नई बात निकाल दी। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप कह रही हैं कि तेज़ाब पे पाबंदी लगाते देंगे तो तेज़ाब की जगह वहाँ पे छुरे चाकू निकल आएंगे। मतलब ये कि बात ये है, मैं आपकी बात को ज़रा सेकंड करने के लिए कि जहाँ ये तजवीज़ आ रही है कि तेज़ाब क्यों खुलेआम मिल रहा है, वहाँ ये बात भी है कि अगर हमारी बकर ईद पे देखें तो गली मोहल्लों में लोग छुट्टियों पे भी गए हैं, इस्लामाबाद तो ये हालत है, तो लोग खुलेआम छुरे चाकू लेके फिर रहे होते हैं। इस पर भी कोई ना कोई कुछ असूल तो बनाना चाहिए। और बात, हमें जब गहराई में जाते हैं तो पता ही लगता है कि पाकिस्तान में मोर देन 50% तेज़ाब गर्दी के जो क्राइम है वो साउथ पंजाब में होता है। साउथ पंजाब को हम कॉटन क्रॉप का एरिया कहते हैं, कॉटन क्रॉप का एरिया है, और यहाँ पे यूँ समझ लें कि वो कपास के अलावा
دوسرا جو مین آئٹم کھلے عام ہر طرف موجود ہے وہ تیزاب اور مختلف اسپریز ہیں. اگر تیزاب نہیں ہوگا تو کوئی اسپرے ہو جائے گا جو فصلوں پہ کیا جاتا ہے, کوئی زہریلی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ زہریلے اسپرے ایسے ہیں جو تیزاب سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو محرکات ہیں وہ ایک طرف ہیں, لیکن اس کا جو حل ہے, اب آپ لوگوں نے بہت اچھی بات کی, میں بتاتا ہوں مسائل کیا ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو قانون ہے وہ امیر کی باندھی ہے اور غریب کے لیے غریب کا کھلواڑ ہے. امیر کو پیسہ لگاتا ہے, وہ سال میں کیس کا فیصلہ لے سکتا ہے. غریب 25 سال, میں نے اپنے ان گناہگار آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر کہ ایک بچے نے 5 سال کی عمر میں الزام لگا کہ اس نے بکری کا بچہ چرایا ہے, اور 25 سال کی عمر تک وہ روز تو نہیں, آلموسٹ مہینے 2 مہینے میں کورٹ کے چکر لگا رہا ہے, اور بکری کے بچے کا کیس سیٹل نہیں ہو رہا. قانون, ہماری جو پولیس ہے, ان کو چالان بنانا, ان کو کیس کی انکوائری کرنا, انویسٹیگیشن کر کے چالان پروڈیوس کرنا, ان کو میجورٹی کو نہیں آتا. میں نہیں کہوں سب کو نہیں آتا, لیکن میجورٹی کو نہیں آتا. اب یہ تیزاب گردی کیس لیں گے, اس کو اس طریقے سے پریپیئر کریں گے کہ ایک نامنل سا کرائم ملتان سے نامنل سا کرائم بن کے کورٹ میں جائے گا, اور کورٹ میں جج نے بیسیکلی اچھا یہ والی فارمیلٹیز بھی اتنی لمبی اور اتنی سست ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو جو پولیس کا کردار ہے نا, جس میں ایک بندے کو انصاف بہت دیر سے ملتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم ڈرامے بہت بنے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ عجیب ہی اگر کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ تو لوگ بڑھ جاتے ہیں. پتہ لگتا ہے ابھی اس معاشرے میں پچھلے 15-20 سال میں, 15-20 سال نہیں کہوں گا, 2-3 سال میں 70 سال کے بزرگوں نے اپنی اولاد کے انتقام جو ہے وہ کچہری کے ایریے میں ڈائریکٹ جو مجرمان تھے ان کو مار کے لیے, کیونکہ 10-15 سال سے رول رہے تھے. وہ انہوں نے کہا جی قانون تو ہمیں انصاف دیتا نہیں ہے, ہم خود ہی انصاف لیں. اچھا تیسرے محرک کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس جس طرح انڈیا نے 47 کے بعد لینڈ ریفارمز کر کے 12 ایکڑ سے زائد زمین پہ پابندی لگا دی تھی, ہم نے نہیں لگائی. ہمارے پاس وڈیروں کی, خانوں کی اور جاگیرداروں کی اور چودھریوں کی جیلیں ہیں پورے پاکستان میں جو کرائم کے مراکز ہیں. ہمارے پاس ان ایریاز میں, پاکستان کے بہت سارے ایریاز میں اسٹیٹ کی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ ایس پی, ڈی سی, اے سی سب کے سب چودھری کے, خان کے یا وڈیرے کے در پہ سلام دیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ وہ 2-3 سال ٹک پاتے ہیں. دوسرے الفاظ میں وہ جتنے یہ بااثر لوگ ہیں, بااثر کیوں ہیں؟ آپ 12 ایکڑ زمین کی یہاں پہ حد لگائیں, تمام پاکستان کا ایٹ لیسٹ 70% نظام ٹھیک ہو جائے گا. ابھی یہ اتنے رچ ہیں, اتنے فلدی رچ ہیں, یعنی ان پہ قانون کی عمل درآمد کرنا مشکل بات. اسٹیٹ سے زیادہ یہ لوگ ہیں, پاورفل ہیں. آپ اگر میں مطلب آئی ایم سوری ٹو سے, آپ اگر کہیں کہ جی 2-3 ہزار پولیس والے, 5-6 ہزار آرمی والے, کسی بہت بڑے جو ڈان ہیں پاکستان میں, یہ زمیندار, ان کے ایریے میں وہ نہیں گھس پائیں گے. انہوں نے اچھا یعنی آپ وڈیرا کلچر اور اس کو بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی بااثر شخصیات میں شامل ہیں, اس وجہ سے کہ جو لوکل بندہ ہے وہ مزیرا ہے, ڈرتا ہے, وہ نہیں آواز اٹھا سکتا. جہاں سے ایول کریٹ ہو رہا ہے نا, جہاں سے ایول کریٹ ہو, یہ بیسکلی تیزاب گردی ہے کیا؟ یہ ایول کی آف شوٹس ہیں. آف شوٹس یہ ہیں جب عورت کمزور کیوں ہے؟ عورت کمزور یہ ہے, کمزور نہ بھی ہے تو وہ انا کا بھی مسئلہ بناتا ہے, جرات کر کے انکار کر دے. اب آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر آپ نے 2 بچوں کی پرورش کی ہے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, ہو سکتا ہے آپ نے دونوں کو سیم ٹریٹمنٹ دیا ہو, لیکن اس معاشرے میں, شہر میں بھی خواتین خود بیٹوں کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیتی ہیں بیٹی کے اوپر. ایک روٹی بنی ہوئی ہے جہاں پہ تھوڑی سی غربت ہے, تو کہتے ہیں یار بیٹی جو ہے دھونے والے کھا کے سو جائے, وہ بیٹے نے آنا ہے تو وہ اس کے لیے پوری روٹی رکھتی ہے. ذرا نیلم ہمارے ساتھ ہے. نیلم, آپ ہماری باتیں سن رہی ہیں, اور اس میں ایک انہوں نے پوائنٹ یہ بھی نکالا کہ وڈیرا کلچر ہے, زمیندارہ کلچر ہے, بااثر شخصیات ہیں, قانون ان پہ اثر نہیں کرتا. دوسرا بڑا اہم پوائنٹ نکالا کہ ایسے واقعات میں عورت پر نہیں, زیادہ جرائم میں نہیں آتی, لیکن یہ مائیں جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں, تو تربیت بھی خراب ہوتی ہے, اور پھر مرد زیادہ تر اس میں ملوث ہیں جو نہ بھی نہیں سنتے اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے, آپ کا کیا نظریہ؟ ہاں صحیح بات ہے. پھر ہمارے دیکھیں جی ساری باتیں 100 باتوں کی ایک بات, ہر چیز اکنامک سے بیس کرتی ہے. لڑکے کو کیوں ہمارے معاشرے میں اتنی وہ دی جاتی ترجیح؟ کیونکہ وہ اس کو بڑھاپے میں سنبھالے گا, ہمیں کھلائے گا, پلائے گا, نکالے گا نہیں اپنے گھر سے. لڑکی کا کیا, وہ تو چلی جائے گی. تو یہ سارے اکنامک سیکورٹی کے لیے لڑکوں کی محبت ہے نا, کہ لڑکا پیدا ہو جائے. لڑکا پیدا ہو کے کیا کرتا ہے؟ زیادہ تو لڑکیاں خیال کرتی ہیں, لڑکے تو خیال بھی نہیں کرتے. تو لیکن ہمیں ہوتا ہے اینڈ پہ بڈھے ہوں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. اس لیے یہ پروری جو ہے ہمارے یہاں وہ تو ہے, لیکن وہ اس سے علیحدہ یہ کہ ویسے بھی کی ٹریننگ نہیں کرتے ہم لوگ
मतलब बचपन से हम औरतों को सिखाते हैं यूं चलो, यूं बैठो, यूं हाँ, उठो, यूं बात बिल्कुल करो, सही। मत हंसो, मत बाहर निकलो, मत को तो कुछ नहीं, जैसे मर्जी करो। तो ये बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम अपने मुआशरे के मर्दों को उनके फराइज नहीं बताते, उनकी ड्यूटीज नहीं बताते, और उनको बिहेव करना एज अ ह्यूमन बीइंग। और ये स्कूल लेवल से होना चाहिए, हर कोर्स की किताब में। अभी देखें, एक बात है छोटी सी, ड्राइविंग करते हुए अब देखें, मैं कोई गाड़ी चलाती हूँ, मोटरसाइकिलों पर आप जा रहे होते हैं आदमी, ज्यादातर तो आदमी होते हैं ना, औरतें तो छोड़ी हैं, इतनी वो गलत चलाते हैं, आगे से आ जाएंगे, कभी इंडिकेटर नहीं देंगे, और उसको कुछ कहो तो आगे से वो ऐसे बेइज्जती करते हैं। तो क्योंकि हमने अपने मर्दों को बिगाड़ा हुआ है, सर पे चढ़ाया हुआ है, हम उनको रोकते ही नहीं किसी बात से, जो मर्जी करो, दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। लेकिन बात ये कि फेंकना किसी औरत पर, उसकी जिंदगी बर्बाद करना या किसी बच्चे के साथ बर्बादी करना, इसका तो माफी होनी चाहिए, और इसमें हुकूमत को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। हानिया आमिर का नीलम देखें, वो जो ऑस्ट्रेलिया से एक फैमिली आई चकवाल में, और वो अपने रिलेटिव से मिलने जा रही थी, तो उन्होंने डाकुओं को मारा। गलती हुई, लेकिन इतनी बड़ी गलती कि उस बच्ची को मार दिया गया। तो वो क्या सोचेंगे आप ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ आते हुए? देखें, अभी तो ये केस तो है, अभी ये भी पढ़ा कि स्पेन से 2 लड़कियां लाई गई, स्पेन की बच्चियां थी, वहाँ की पली बड़ी, यहाँ के आके उजड़ कदनों से ब्याह थे, उन लड़कियों ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मार दिया उन लड़कियों को। यानी औरत को हक ही नहीं है कि शी कैन हैव हर ओन चॉइस ऑफ लाइफ, कि अपनी मर्जी का साथी भी चूज कर ले, उसको हम देते ही नहीं हक। स्पेन में पली बड़ी हैं, तो आप उनको यहाँ लाके खोते जैसे डंगरों के साथ बयाने लगे हैं। तो वो बेचारियों ने जब एहतजाज किया तो उनको मार ही दिया। यानी कत्ल करना औरत को तो मजाक बना दिया ना, मजाक है। औरत ऐसे और माँ आराम से स्पेन चली गई, माँ बाप भी अजीब है। ये जो है ना बैकवर्ड कल्चर हमारे गांव और छोटे शहरों का। चलें, बात बढ़ गई, लेकिन मैंने एक बात और जरूर करनी है। पिछले साल मैं गई थी डेनमार्क, ठीक है? हाँ। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई कि वहाँ जो पाकिस्तानी खवातीन बड़ी प्यारी औरतें हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स भी करती हैं, नौकरियां करती हैं, बसें चलाती हैं, डॉक्टर हैं, टीचर, दिस एंड दैट। आप मानोगी कि 80% ऑफ द वुमेन आर सिंगल बिकॉज जो उनके पाकिस्तानी खावन है, वो जो 20 साल पहले वहाँ गए थे किश्तियों में चढ़ के, जैसे भी, वो उनको छोड़ के गुजरात और सियालकोट और मंडी बहादुर वापस जा चुके हैं कि नई शादियां करने। तो भाई वो जो औरतें बच्चे लेके बैठी हुई हैं और आप यहाँ आराम से नई नई बीवियां ले रहे हैं, उनको जेवर खरीद के दे रहे हैं, ये क्या बकवास है? मतलब ये देखिए, औरत हर तरह बेचारी जो है उसको लात मारी जाती है, हर तरफ से तो आराम से नई शादी करके बैठ गए। मैं हैरान, जिसको पूछूं कोई मेरा भी मियाँ नहीं है। भाई तुम्हारे मियाँ कहाँ गए? वो पाकिस्तान वापस चले गए। वो जब दोबारा जवानी चढ़ती है, उनको 40 के बाद जब पैसा आता है, फिर नई शादी के चौंचले में ना वापस आ जाते हैं। तो ये कोई कम जुल्म है? जुल्म ही जुल्म है औरत के साथ। बिल्कुल। अच्छा, नफ्सियाती पहलू, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, फिर मैं अपने स्टूडियो में आऊँगी। नीलम, इसका नफ्सियाती पहलू भी तो है ना, यानी हमारे मुआशरे में कई मसाइल हैं, उसमें जो नफ्सियाती तौर पर भी खामियां या समझ लें कमज़ोरी, या नफ्सियाती तौर पर किसी को कहें अपना इलाज कराओ तो वो तो बुरा ही मान जाता है। तो ये भी तो पहलू मौजूद है ना। ये तो मान जाए बुरा, फिर उसको डाले किसी इदारे में, दैट डजंट मैटर रियली। अगर वो बुरा मनाता है तो माने, वो मुजरिम है। जिसने अगर तेजाब डाला है या मारा है लड़कियों को, वो मुजरिम है, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। नफ्सियाती है या जो भी, ये देखें, ये जबर की बातें हैं, ये कोई नफ्सियात वगैरह नहीं है। मैं समझती हूँ ये धौंस, धांधली और जबर है। आप इतना जोर डालते हैं, बीइंग अ मैन यू थिंक यू आर द मोस्ट पावरफुल, कि मैं जो चाहूँ करूँ, तो आप औरत को रोन देते हैं, उसको जला देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको कोई उसकी नाक काट रहा है, कोई उसके गले काट रहा है, तो बिकॉज ये जबर है ना। तो होता रहे नफ्सियाती, इनको तो सजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बात वही है कि सज़ा मिलेगी, ऐसे तमाम जराइम पर कड़ी सज़ा मिलेगी, तभी ये मसाइल हल होंगे। मैं चाहूँगी कि नफ्सियाती तौर पर भी क्या बंदा बहुत अच्छी सोच का हो, एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो, तरबियत अच्छी हो, तो वो ऐसी कामों में नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, वो नफ्सियाती मरीज़ ना मानना पसंद करते हैं, ना फैमिली मानती है, ना उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये देखें ना, नफ्सियाती तौर पर डिसेबिलिटी होती है कोई, तो वो जराइम में जाता है ना बंदा। तो ये भी थोड़ा सा इलाज होना चाहिए ना इन मामलात को, सिलेबस में कुछ होना चाहिए, कुछ घर वालों को बताना चाहिए कि इसकी चीज़ ये इसका मूड मिजाज ऐसा है, एग्रेसिवनेस है, इंतकामी है, तो इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए।
بالکل بالکل، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اچھا، لیکن اس میں آپ ایک بات اور دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کا بھی ایک رول ہے. جب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائلنس دکھایا جائے گا، ایگریشن دکھایا جائے گا، اور ہمارے بچوں کی تربیت جو اس وقت میں ماں باپ نہیں کر رہے ہوتے، سوشل میڈیا کر رہا ہوتا ہے. جب وہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس وقت میں بہت سارے کیسز ایسے سامنے ہیں جس میں لڑکیوں کو مار دیا گیا ہے. ایشال فاطمہ کا ایسا کیس ہے، کچھ اور ایسے کیسز ہیں. اور اس میں کیا نکلا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کمزور پڑ گئی اور جو دوسری چیزیں تھیں وہ، لیکن اسی میں پھر ڈاکٹر ماہنور جیسی ہیں جنہوں نے محنت کی، زندگی بنائی، لوگوں کو ہر لحاظ سے ایک میچور خاتون سرو کر رہی ہے ہاسپٹل میں. بالکل. اور اس کو تو وہ تو بہت ہی بڑی دیکھیں اس میں جو ہے نا سی ڈی ڈی کا رول، ہم بات ہو رہی ہے، کنٹروورشل ایک رول ہے کہ پولیس مقابلوں میں بغیر کسی، اس کا سب سے افسوسناک پہلو اس کیس کا یہ ہے کہ ہمایوں شاہ کو مارنا نہیں چاہیے تھا. دوسری بات ہے، آپ کوئی بھی پلیٹ فارم کھول کے دیکھیں، اس وقت میں ڈاکٹر ماہنور کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہمایوں شاہ کی تصویر. منزہ، آپ کی بات، منزہ ہمارے ساتھ ہیں، کہاں سے ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں منزہ پیرزادہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے ہی. میں ایک سوشل ویلفیئر چلاتی ہوں اور میں خواتین کے لیے کام کرتی ہوں. جی بالکل. اور حالیہ دنوں میں میں نے ایسے بہت سارے واقعات تو ہمارے یہاں رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے واقعات جو ہمارے یہاں ہراسمنٹ کے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو میری نظر میں بہت سارے کیسز آئے، تو ابھی میں نے آپ کا پروگرام لگایا تو میں تیزاب گردی کے حوالے سے سن رہی تھی. میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ ہراسمنٹ کے ہوتے ہیں، تیزاب گردی کے ہوتے ہیں، زیادتی کے ہوتے ہیں، صرف ایک آدمی کو آپ چوک میں زندہ گاڑ دینا چاہتی ہیں. دوبارہ نہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ کسی کا ریپ ہوگا، نہ کسی پہ تیزاب پھینکا جائے گا. ہم لوگ عورت کو اتنا سستا سمجھتے ہیں، آنر کلنگ کے نام پہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، جائیداد میں حصہ اسے ہم نہیں دیتے، وراثت کے حصے کی وجہ سے ہم پوری زندگی اسے بند کمروں میں بٹھا دیتے ہیں، ہم اس کی شادی کبھی قرآن سے کر دیتے ہیں، کبھی کسی جانور سے کر دیتے ہیں. عورت کے بارے میں ہم وہ مقام ہی نہیں جانتے جو ہمیں ہمارے اسلام نے دیا ہے، ہمیں ہمارے قرآن نے دیا ہے. عورت کو بچانے کا میرے خیال میں جہاں تک ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت شروع کر دیں. اگر وہ ہم نہیں کر سکتی تو میرا خیال ہے لوگ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انہیں آپ چوک میں زندہ لٹکا دینا، اس کے بعد سب سدھر جائے گا. بہت اچھی، تھینک یو ویری مچ منزہ، آپ نے بہت اچھی بات کی. وہ قانون دیکھیں، آخر کار ہر بندہ، ہم سب کے اپنا اپنا اوپینین ہے نا جو دے رہے ہیں. ہم لوگ الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہیں، تمام خواتین ہی کچھ سوال اٹھا رہی ہیں. ایک تو جو زیادتی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا حل کیا ہے کہ ایک کسی کو سخت سزا دی جائے اور سر عام دی جائے اور اس پہ سخت ایکشن لیا جائے تو معاشرے سے یہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں قانون پر سوال آ رہا ہے اور آتا رہے گا، اور یہ یہاں نہیں آئے گا، میرے شو میں نہیں آئے گا، تو گھروں کے اندر تو یہ سوال موجود ہے. اس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے. تو یہ ہمایوں شاہ پر بھی سوال ہے. مطلب ہم لوگ حیران ہو گئے تھے کہ ماہنور کا کیس ایک سامنے آیا کہ اس کا فیس آیا کہ جو جلا ہوا ہے اور اس کا جو ڈاکٹر کا چہرہ آیا، ساتھ ہی خبر آ رہی تھی کہ ہمایوں شاہ کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. آپ کیا کر لیں گے اگر وہ عدالتی کارروائی کچھ نہیں ہوگی کہ کس کے خلاف ہوگی؟ وہ آدمی عدالت میں آتا، وہ اپنا بیان دیتا، پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے کوئی تھا، وہ خود تھا، تو اس نے کیوں ایسا، اس کی وجہ سامنے آتی، پھر اس کو سر عام سزا ملتی، تو یقیناً یہ پھر بہت ساری چیزیں راز میں رہ گئی ہیں. ہمارے جو ملتان سے مہمان ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لیتے ہیں. یہ جو نہیں سامنے آتا، یعنی جب ہیئرنگ ہوتی ہے نا، جیسے یہاں ہمارے وہ ظاہر شاہ کے کیا نام تھا لڑکا جس نے کیس میں کیا، آج یاد کری تھی 5 سال پہلے ہم نے یہیں پہ پروگرام کیا تھا، اور ظاہر شاہ کے اوپر دیکھیں 5 سال گزر گئے. فی الحال تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی اور ابھی عمر قید چل رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ لوگ برداشت کریں گے. پاکستانی سوسائٹی اس معاملے میں جتنا ہم نے درد دیکھا ہے کہ وہ سزائیں نہ ملیں، اور بات قانون پہ آئے گی. جب تک صحیح قانون نہیں بنے گا، لوگوں کو عبرت کا، مجرموں کو نشان نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک لوگ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہیں گے، اور جو طاقتور اور باثر ہوں گے وہ اپنے آپ کو بچاتے بھی رہیں گے. پھر جیسے وہاب نے کہا تھا نا کہ ٹائم اتنا لگتا ہے، اتنا ڈیلے ہوتا ہے. جو غریب آدمی ہے
اس کے یہ سارے معاملات پھر زندگی بھر آگے. ظاہر شاہ کا صحیح آپ نے یاد کروایا کہ ہم نے کیا بھی تھا یہاں شو بھی کیا تھا, اور ابھی تک بھی وہ فیصلہ نہیں ہوا, اور اس کے فادر اسی طرح ہی اسٹرگل میں ہیں. ماں باپ ہمیشہ تکلیف میں پڑتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر ماہنور کی جو والدہ اور والد ہیں اور اس کی فیملی ہے, ان کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا؟ جی, ملتان سے ہمارے دوست ہیں کالم نگار نسیم شاہ, وہ ہمارے ساتھ ہیں. نسیم شاہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کہہ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, کیونکہ میں شاہ نہیں ہوں. نسیم شاہد, سوری نہیں نسیم شاہد. ہاں نسیم شاہد جی. اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک جی ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ نیلم احمد بشیر ہمارے ساتھ تھیں یہاں وہاب مردوں کی نمائندگی. آپ بھی بتائیں کہ یہ کیا واقعات ہیں کہ خواتین کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, مرد انکار نہیں سنتا, کیا وہ مطلب لالچ, جائیداد کے لالچ میں عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, انتقام کا بنایا جاتا ہے, لالچ میں کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ ظلم. آپ کی کیا رائے ہے؟ آج آپ نے کالم لکھا, میں بعد میں اس پر آؤں گی. یہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو نا صدرات سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو تیزاب ڈالنے والا معاملہ ہے نا, یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا اور میں نے کہا تھا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جس نے مرد نے یہ حرکت کی ہے اس کو بھی تیزاب میں نہلا دیا جائے. کیونکہ وہ اگر اس کو آپ مار بھی دیں گے نا اس بندے کو, وہ چلا جائے گا, لیکن جو یہ خواتین جو اس کا نشانہ بنتی ہیں وہ زندہ لاش بن جاتی ہیں معاشرے میں. ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے زندگی گزارنا. تو یہ آج سے 30-40 سال پہلے بھی میں نے دیکھا کہ ایسی میں صحافت میں نے ایسی چیزیں آئی میرے سامنے کہ اس قسم کی وہ باتیں کی گئی. لیکن ہم یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مردوں کی ذہنیت جو ہے اتنی ترقی کے باوجود, اتنی جو تبدیلیاں آ گئی ہیں, اتنی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کھل گئی ہے اور گلوبل ویلیج بن گئے ہم, مگر اس کے باوجود مرد کے اندر کا یہ جو ایک گھٹیا تعصب ہے یا ایک اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کو کوئی حرف انکار سننا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ اس قسم کا کبھی عمل کرتا ہے, تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس جہان میں رہ رہا ہے. کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ کیا اس کی بہنیں, کیا اس کی ماں, کیا اس کے گھر میں خواتین موجود نہیں ہیں؟ اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج جو میں حرکت کر رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ یہ حرکت میرے کسی عزیز کے ساتھ ہو تو کیسا محسوس ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اب ہوا یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ وہ ہر شعبے میں نمایاں ہوئی ہیں, ہر شعبے میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تعلیم کے میدان میں وہ آگے گئی ہیں. یہ جو طب کا شعبہ ہے اس میں وہ یعنی مردوں سے بھی آگے جا رہی ہیں. تو وہ اپنی صلاحیتوں کو منوا رہی ہیں اور وہ ان کی زندگی جو ہے تبدیل ہو رہی ہے. لیکن جو ارد گرد کا مردانہ معاشرہ ہے وہ اس ترقی کو قبول کرنے کے لیے غالباً تیار نہیں ہوتا. اس کے اندر ایک گھٹیا قسم کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یا پھر اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اگر جتنے بھی بڑے منصب پر ہے لیکن یہ مجھے قبول کرے کسی طرح, یہ سوچ بھی مرد کے اندر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات میں کڑی سے کڑی سزائیں دینی چاہیے. بات بالکل صحیح نسیم شاہد, بات آپ نے کو اپنے گھروں میں تربیت دینی چاہیے بچوں کو. بالکل دونوں چیزیں سامنے آ گئی. یہاں زیادہ تر واقعات جو ہے نا رشتے سے انکار, جائیداد کے معاملات پر بھی بہت کچھ ہے, لیکن ایک پڑھی لکھی لڑکی جب پڑھ لکھ جاتی ہے تو ایک جاہل آدمی اٹھ کے رشتوں کی بات شروع کرتا ہے تو وہ نہیں گزارا ہو سکتا, تو وہ انکار کرتی ہے. تو وہ بجائے وہ اپنی جاہلیت دور کرے, وہ سمجھے کہ میں نے اگر تعلیم نہیں حاصل کی, میں نالائق تھا, تو وہ انتقام میں آ جاتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب کسی کیفیت ہے. اس ذہنی سوچ کا, اس سطح کا علاج کیسے ممکن ہوگا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. آپ نے جو آج کالم لکھا وہ میں نے صبح پڑھا آپ کا, اس میں آپ نے چکوال کی جو حادثہ ہوا ہانیہ عامر, اس کے حوالے سے بڑا اچھا لکھا. کیا لکھا آپ نے اور کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سے جو ہے نا ایک اضطراب جو ہے وہ پاکستان میں بھی آسٹریلیا میں بھی موجود ہے. اور یہ بڑا ایک مطلب ایسا واقعہ ہے کہ جس پر نا کوئی ایسی کمزور وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو ہمارا ایک CCD ادارہ ہے ان کو ایک جرأتمندانہ موقف اختیار کرنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور بہت سنگین غلطی ہوئی ہے اور ہماری تربیت میں کمی ہے یا ہمارے جو یعنی ادارے میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایسے واقعات سے نپٹنے میں ابھی وہ قدرت نہیں رکھتی. بجائے اس کے
ہاں ہم سن رہے ہیں کہ وہ وضاحتیں کیے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم نہیں ہوا, یہ غفلت کا نتیجہ ہے. یہ اب اس فیملی سے پوچھیں. اب اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی دیکھیں, آپ کی جانبداری اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ جب آپ ایک چیز کو آپ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک بندہ اس میں انوالو تھا, ٹھیک ہے, اور وہ محکمے کا بندہ تھا, گمنام بھی نہیں تھا, آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا, پھر آپ نے ایف آئی آر میں اس کا نام کیوں نہیں دیا؟ پھر کیسے نام معلوم ہو گیا وہ؟ ٹھیک ہے, اس سے آپ کی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نہ کوئی پھر وہی حرکت کرنا چاہتے ہیں, کوئی کمزوری رکھنا چاہتے ہیں. پھر کس طرح یہ جرائم نہیں ہوں گے, کس طرح یہ غفلتیں نہیں ہوں گی پھر؟ ہاں, پھر دوسرا یہ ہے کہ جو گولیاں یعنی 11 گولیاں تو اس کو لگی ہیں نا, ہانیہ کو, اور جو گاڑی پہ گولیاں لگی ہیں وہ اس کے چاروں طرف لگی ہیں. اتنی بوچھاڑ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک آپ کہتے ہیں ملزم تھا, مارنے والا تھا, تو وہ کیسے گھوم رہا تھا گاڑی کے ارد گرد, کے وہ چلتی گاڑی کے ارد گرد, اتنی تیز جو گاڑی چل رہی تھی, اور چاروں طرف سے اس کو گولیاں چلا رہا تھا. کئی چیزیں ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے ہمارا سی سی ڈی, اس میں کچھ چیزیں میں نے اس میں ذکر بھی کیا ہے کہ خرابیاں اس وجہ سے آئیں کہ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کا میسج دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ایک خوف پھیلے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ پکڑا ہے, وہ کسی کو چھیڑ رہا تھا, پھر وہ اس کو پکڑ لیتے تھے, پھر اس کی ایک ویڈیو بنتی تھی جب اس کو کسی لات میں کسی جگہ گولی مار دیتے تھے, اور وہ ویڈیو میں کہتا تھا کہ مجھے میری سزا مل گئی ہے, میں نے یہ حرکت کی تھی. یہ کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرح انصاف کرنے لگ جائیں اور بتانے لگ جائیں کہ دیکھو اس نے یہ کیا تھا, ہم نے یہ کر کے یہ کر دیا ہے, تو پھر آپ کے معاشرے میں عدالت میں کوئی چیز ہے, نہ عدالتیں ہیں, نہ کوئی چیز ہے. تو اس لیے یہ خرابیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کے بعد اس ادارے کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ اسی طرح کی واقعات ہوتے رہے تو ظاہر ہے اس واقعے کو ڈیفینڈ کرنا بڑا بھی مشکل ہو رہا ہے. ابھی اس فیملی نے آسٹریلیا جانا ہے. جب یہ فیملی آسٹریلیا جائے گی تو وہاں آپ کو پتا ہے میڈیا ہاتھوں ہاتھ لے گا, اور پھر وہاں جا کے جو انہوں نے اب بھی عدم تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں, وہاں جا کے جب کریں گے تو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہمیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں اور ہم کیوں انصاف نہیں دے رہے ہیں. بالکل صحیح. پھر اوورسیز پاکستانیز بھی ہمارے لیے اہم ہے. ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی کے لحاظ سے, ہمارے ساتھ تعلق کے لحاظ سے واقعات سے اب کتنا خوف پھیلا ہے ان میں, کتنا خوف پھیلا ہے کہ بھئی ہم اچھے ایک ماحول میں رہ رہے ہیں, کہ پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں, پرسکون زندگی گزار رہے ہیں, اگر ہم وہاں جائیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم سے ایسا واقعہ ہو جائے گا. اور اس پہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہے اس سے آپ نے اچھی بات کی کہ وضاحتیں دینے کی تو ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. یہی ایک نا ریئیکشن بھی آتا چلا جا رہا ہے کہ جب آپ وضاحت دیتے ہیں اور کوئی ذہن تسلیم نہیں کر رہا تو پھر وہ ایک الگ الگ سے راستے ہو جاتے ہیں. ہاں, وضاحت ایسی دے رہے ہیں کہ جو وضاحت بنتی نہیں ہے. دیکھو نا, آپ پوری دنیا کو اب اگر یہ بات بھی بڑی اب ہر بندہ سمجھ چکا ہے کہ اگر یہ ہانیہ آسٹریلیا کی شہری نہ ہوتی تو پھر تو یہ واقعہ بھی جو ہے نا اسی قسم کی لپیٹ میں آ جانا تھا جیسے کہ پہلے واقعات آئے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہ تو باہر سے ایک پریشر آیا, اس پریشر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مطلب سی سی ڈی کے سربراہ سے لے کے آئی جی تک جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی وہ حرکت میں بھی آئے اور وضاحت دینے کی بجائے. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. نسیم, شاید آپ نے کالم بھی بہت اچھا لگا لکھا, اور یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم کوئی راستہ دکھائیں اور کالم نگار لکھائیں, تو آپ کا بہت شکریہ شو میں شریک ہونے کے. وہاں کیا کہیں گے آپ؟ میں نے آپ سب کی باتیں سنی اور میں ایک نتیجے پہ پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہوں. قانون کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی جہاں نہیں ہوگی, جہاں پہ بااثر لوگوں کو بچایا جائے گا. پچھلے سال 2 سال میں اسلام آباد میں لینڈ کروزر سے شہریوں کو کچلے جانے کے کم سے کم 4 واقعات ہوئے ہیں. چاروں میں بااثر افراد, ایک دفعہ جوڈیشری جج کا بیٹا انوالو تھا, ایک دفعہ پارلیمنٹیرین کا بیٹا انوالو تھا, اور ایک دو دفعہ تو اور بھی اور زیادہ پاورفل لوگ موجود تھے. لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے کچل دیا گیا, بچوں کو کچل دیا گیا, اور آج کسی کو نام و نشان نہیں پتہ. پاکستان کے معاشرے میں نامور جو سیاستدان ہیں ان کے بچے وہ خود ایسے جرائم میں انوالو ہیں, اور آج ایک اسکینڈل سامنے آتا ہے, جو جتنی ملکی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, ان کو سیف کوریڈور سے باہر نکال دیا جاتا ہے. ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ کئی ایک افراد کو گاڑی کے نیچے کچلتا ہے, اس کو سیف پیسج کے ذریعے بغیر کوئی لفظ 2-4 بات کیے اس کو بہت سیف کسٹڈی میں لے کے باہر نکال دیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جب ہم اپنا خود احترام نہیں کریں گے اپنے شہریوں کا, اب سی ٹی ڈی کی بات لے لیں. سی ٹی ڈی
اگر میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر اس میں آپ کے کسی آفیسر پہ, آپ کو کوئی آفیسر ہو سکتا تھا نا فیملی کے ساتھ اس گاڑی میں, اگر وہ گولیاں چلاتا جو بھی سے ہو ایور کانسٹیبل واز دیٹ, تو اب پھر آپ کیا کرتے؟ آپ ایک عام شہری کو درجہ دے رہے ہیں صہیونی کا, یا اپنے آپ کو صہیونی سمجھ کے اس کو فلسطینی سمجھ رہے ہیں. بھائی آپ انسان کو انسان کا مقام سمجھنا چاہیے. اچھا دوسری تحفظ پر بھی کیونکہ ٹائم تھوڑا تو جی بعد میں کروں. ایک چیز اور بھی ہے, دوسری طرف میں آؤں گا. دیکھیں تیزاب گردی ایک لعنت ہے. یہ لعنت جنم کیوں لیتی ہے, اس کے ہمیں محرکات ختم کرنے ہوں گے. جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ماؤں کو تربیت تبدیل کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی بچیوں کو سیلف ڈیفنس کے طریقے سکھانے پڑیں گے جو بہت آسان ہیں, لیکن پتہ نہیں ہمارے اندر خود کچھ ایسے عجیب چیزیں ہیں. دیکھیں ہم موت کو خود دعوت دیتے ہیں. گاڑیوں میں ہم سلنڈرز نہیں رکھتے, لوگ ہمارے 20 لوگ جل کے مر جاتے ہیں. ہم کہیں یہ اصل میں وہاں یہ ذرا مختلف ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر اگر اس کی ہم بات کریں, ڈاکٹر مہانور اپنے آفس بیٹھی ہے, اب وہ بریک لیتی ہے یا چھٹی لیتی ہے, چادر لی ہوئی ہے, ایک مشرقی کوئٹہ کے کلچر کے مطابق ایک خوبصورت بچی خاتون, وہ نکلتی ہے, نکل کے اب وہ جا رہی ہے یہ گھر. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, بیچاری کا کیا, آپریٹر نے اس کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا, مار دیا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کی وجہ سے اس نے, تو یہ تو کیس بالکل اور ہو جاتا. اپیرنٹلی اس لیفٹ آپریٹر نے کچھ عرصے پہلے اس ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا. تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا, اس کو ڈاکٹر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس نے لیفٹ آپریٹر تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے تھا نا, ڈاکٹر بننا چاہیے تھا. ہم نے تربیت کی ہی نہیں کہ بھئی آپ کو ہر بندے کو نہ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف شادی کے بیاہ کے معاملات نہیں ہیں, بے حساب 100 قسم کے معاملات ہیں جہاں پہ نہ کا مسئلہ بنا. تو ہم جب تربیت کر رہے پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ دیکھیں اوقات امیری اور غریبی کی میں نہیں بات کر رہی, اوقات تعلیم یافتہ اور جہالت کی بات کر رہی ہوں. ایک بچہ ڈنڈے مار مار کے پڑھ ہی نہیں رہا, ایک بچی محنت کر کر کے پڑھتی ہے, تو وہ پھر اس میں کیا مسئلہ آ گیا. ہم نے جرم کو کیسے یہاں پہ سینچ پانی دے دے کے بڑا کیا ہے. اس لیے ابھی ایک کالر تھیں منزہ پیرزادہ, سماجی کارکن ہیں, بہت بڑا نام ہے یہ اس خطے کا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جو ہے 1 مہینے کے اندر اندر پبلک ہینگنگ شروع کریں ایسے لوگوں کی, کرائم ختم ہو جائے گا. لیکن جب آپ کو چونکہ ٹائم تھوڑا نا, تو میں چاہتی ہوں کہ عالیہ آپ یہ ضرور بتائیں کہ خواتین کے تحفظ کو بہتر کیسے بنایا جائے, آپ کیا تجاویز دیتی ہیں؟ ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹرز کی سیکیورٹی, یعنی وہ بندہ باہر کھڑا ہے آپریٹر, کیا وہاں کیمرے کچھ کس طرح وہ اس کو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک نے ہیلپ بھی کی اس کی, تو کوئی مائنڈ میں آتا ہے دونوں کی تجاویز کچھ چلتے چلتے ہم دے دیں, اثر ہونا نہ ہونا تو دوسری بات ہے, لیکن ہم تو اپنا فرض ادا کریں. اچھا دیکھیں, یہ جو واقعہ ہے نا ڈاکٹر مہانور والا, یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. کہ دیکھیں ہم میں سے بہت سی خواتین جو باہر نکلتی ہیں اس ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہیں. ہسپتال ہمارے خیال کے مطابق ایک محفوظ جگہ ہے جہاں پہ ہر ایک کو تحفظ ملنا چاہیے. جو مر رہے ہیں, بیمار ہیں, مریض ہیں, وہ وہاں پناہ کے لیے جاتے ہیں, اور ایسی جگہ پہ وہاں کام کرنے والے پیرامیڈک اسٹاف ہے یا ڈاکٹر ہیں. تو اس میں اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے, اگر وہ اس کو ہراس کر رہا تھا اور شادی کے لیے وہ کر رہا تھا, تو اس کی ہمت کیسے ہوئی, اور اس نے ڈاکٹر مہانور نے کیا کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی؟ اگر اس کو یہ تھریٹ تھا, لڑکیوں سے بھی یہ بات ہے کہ دیکھیں خطرہ ایک دم سے نہیں آ جاتا, اگر ہے تو کس سے کہیں, اگر ہے تو کہیں کوئی کمیونیکیشن کے چینلز ہونے چاہیے. دوسری بات ہے کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر, اب زمانہ بہت بدل گیا, ہم خود نکلتے ہیں, اپنے اون پہ نکل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو جیسے وہاب صاحب نے کہا, کوئی سیلف ڈیفنس کی تربیت, دوسرا آنکھیں کھلی رکھنا, تیسرا وہاں پہ بھی ہراسمنٹ کی چیزوں پر بھی تو قانون موجود ہے, لیکن قانون پہ عمل درآمد کہاں پہ؟ عمل درآمد پر تو ہر بندہ چپ ہو جاتا نا کہ آپ کیا کرا سکتے ہیں. آپ سی سی ڈی میں ایک اپلیکیشن دے سکتی ہوں, میں یہ کہیں مجھے ایک بات اچھی لگی ہے کہ کمیونیکیشن چینل جو آپ کہہ رہی ہیں نا, کہیں ہاسپٹل کے اندر ہی کوئی ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جہاں ڈاکٹر کو اور کسی کو بھی شکایت ہو تو وہ بیٹھ کے بتائے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے, یا یہ میرے ارد گرد مجھے اس بندے نے یہ جملہ بولا تھا, یا یہ کہ یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو اندر اداروں کے اندر کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں خواتین کی بات سنی جائے. دیکھیں کسی بھی آفس میں اگر پروٹوکولز موجود ہوتے ہیں, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی, خواتین ہو یا مرد ہوں, کسی بھی جگہ پہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بننا پڑے گا, ساتھی بننا پڑے گا. اگر وہ بیچاری تھریٹ میں تھی تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ اپنے 2 کولیگ سے بات کی ہوتی, ہاں اپنی لیڈی ڈاکٹر سے بات کی ہوتی, تو سپورٹ مل جاتی ہے. میں تو عورت کے حوالے سے تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عالیہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ جتنا اس معاشرے میں خواتین کو مسائل ہیں، ایسے میں عورت کی سپورٹیو رہے نا تو بہت تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا کیا کہیں گے وہاب اس مسئلے میں؟ دیکھیے عائشہ، ہم نے کافی عرصے پہلے کمیونٹی پولیسنگ کا ایک نا سیکشن پولیس سسٹمز کے اندر بنایا تھا. کمیونٹی پولیسنگ کیا تھی کہ آپ کے جتنے سوشل ایشوز ہیں اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پولیس کے ہائیلی ٹرینڈ آفیشیلس کے ساتھ پبلک کا ایک ڈیلی کا کمیونیکیشن چینل کھلا رہے. کسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے وہ مطلب جو ہراسمنٹ ہے ورک پلیس پہ خواتین کے لیے، اس کو ڈیلی بیسس پہ رپورٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، پوٹینشیل کرمنل ایلیمنٹس ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے. کہیں کوئی چپکے سے گولی چلا دیتا ہے، کہیں چپکے سے کوئی چاقو لہرا دیتا ہے. یہ مطلب اداروں میں بھی موجود ہیں، اسپتالوں میں بھی. ہمارے حکمرانوں نے پوری پولیس کو اپنے ذاتی ملازم سمجھ کے پروٹوکول ڈیوٹیز پہ لگایا ہوا ہے. ایک وی آئی پی کے ساتھ 25 گاڑیاں 2,000 پولیس والے لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو عوام کے لیے جو پولیس بنی تھی وہ عوام کے لیے کچھ کر ہی نہیں پا رہی. میں اگر تھانے جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے جی پوری نفری ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے ہی نہیں کوئی تھانے کے اندر. مسئلہ ساری کا ساری ہماری پرائرٹیز ہی ٹھیک نہیں ہے نا. ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرائرٹیز ان کو ظاہر ہے ہم لوگوں حکومت سے تو کہنا پڑے گا نا، کہنے تو پڑے گا، جوڑنا تو پڑے گا کہ یہ کیوں واقعات ہوئے. ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں، جمہوریت تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے. ایک چیز نہیں سوچتے کہ ہم جن واقعات کا ذکر کرتے ہیں، آج جن واقعات کا ہم نے ذکر کیا، اس میں ایک تو وہ لڑکی جو سفر کر رہی ہے اس پر نفسیاتی پرابلمز، اثرات کیا ہوں گے بعد میں. ایک وہ لڑکا جو مار دیا گیا جو ہمایوں شاہ تھا. ایک اس ڈاکٹر ماہ نور کی بھی فیملی ہے، بہن بھائی ماں باپ ہیں. اس ہمایوں شاہ کا بھی کوئی ماں بہن بھائی ہے. یہ خاندان سفر کرتے ہیں اس کیس میں. یعنی یہ نہیں وہ جو وکٹم ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، ان پہ اثرات تو ہوں گے ہی، لیکن پھر فیملیز کئی سفر کرتی ہیں ایسے واقعات میں. تو جن بچوں کا ایکسیڈنٹ میں بچہ جوان مارا جاتا ہے ان کے خاندانوں پر کتنا دیر تک اثرات رہتا ہے. تو اتنے یعنی ڈیپ اثرات میں کتنا ضروری ہے کہ تحفظ دینا بہتر کیا جائے. آپ نے بہت اچھی تجویز دی کہ کمیونیکیشن کے جو چینلز ہیں نا وہ رہنے چاہیے. اور عورت کو کیونکہ مردوں کے بہت ہی کم ہوئے، عورتوں کے ہی ہوتے ہیں زیادہ. عورتوں پہ پھینکا جاتا ہے اور چاہے مرد ہی پھینکتا ہے. تو پھر یہ عورت سپورٹیو رہے. شیئرنگ کی عادت ہمیں ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم خواتین بہت سارے اپنے دکھ، اپنے پریشر، اپنی چیزیں نہیں شیئر کرتے کئی وجوہات کی بنا. یہ بھی ایک آپشن ہے. ایسا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو دیا ہوا مشورہ یا کسی کی بات ایک امانت ہوتی ہے جس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں یہ یقین ملے گا یا یہ، اور ویسے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا سا ڈھونڈیں. ایک بات میں ضرور کہوں گی، زمانہ بہت بدل گیا ہے. لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، لڑکیوں کے بڑے بڑے خواب ہیں اور لڑکیاں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں. لیکن ایسے تمام موقعوں پہ اپنی ذاتی حفاظت کو پسے پشت مت ڈالیں. کسی بھی صورت میں آپ کی ذمہ داری، آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. یہ سب باتیں درست ہیں. قانون بننا چاہیے، پولیس ہونی چاہیے، CCD کو یوں نہیں کرنا چاہیے، ایسے کیسز میں سزا ہونی چاہیے. لیکن سب سے پہلی بات یہ، ڈاکٹر ماہ نور کو جب وہ شخص تھریٹ کر رہا تھا تو ایک ہمارے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، جب ہمارے پر کوئی خطرہ آتا ہے نا تو ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں، گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو، خواتین کو اپنی آنکھیں، دماغ کھلا رکھنا چاہیے، شیئر کرنا بھی بڑی بات ہے، اور بتانا چاہیے ہے، دباؤ میں آ جاتے ہیں چاہیے. ٹائم تھوڑا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی بھی کئی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو کسی مرد نے پرپوز کیا، کوئی دوستی کی آفر کی، کوئی کام کھانا کھائیں فلاں جگہ چلیں، وہ نہیں جانا چاہتی. ایسے میں اس کو تھریٹ کر دیا. ہمارے جو بیکورڈ ایریاز بھی ہیں، بڑے شہروں میں تو پھر بھی ایک ذرا سا ماحول فرق آ گیا. تو اس میں انہیں شیئر کرنا چاہیے، عورت کو فوراً بتانا چاہیے، فیملی کو، دوستوں کو کہ یہاں ورک پلیس پہ میرے ساتھ، ایسے ہی ہے تاکہ اس کے بچاؤ. یہ بہت ضروری چیز ہے. عورتوں کی بات سمجھنی چاہیے. دیکھیں عورت خود فریجائل ہے، ٹھیک ہے. وہ سارے اپنے مسائل خود حل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، خاص طور سے ہمارے ماحول کے حساب سے. اگر ہم کسی ملک میں رہ رہے ہیں وہ بات اور ہے. تو یہاں پہ جو اپنے اس کے نزدیک ترین رشتے ہیں ان کو انہیں بتانا چاہیے. اور دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اور ہم اگر پہلے سے چیزوں کو پریمپٹ کرنا شروع کر دیں، آگے کے حوالے سوچنا شروع کر دیں، ہم بہت سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اور اس پروگرام کے کلوجر کے نزدیک ٹائم پہ میں ایک بات اب مردوں سے کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، عورتوں میں بھی بے تحاشا جاہل سے جاہل خواتین موجود ہیں،
مردوں میں ایک نمبر کے اگر بہت 80% سارے جاہل ہیں، اگر 80% عورت پر ظلم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے مرد زیادہ خرابیوں میں ایسا ہے. ہی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ بتدریج ترقی کر رہا ہے. ہماری بے حساب مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت 2 ویلرز لے کے سڑکوں پر ہیں. ہمارے مردوں کو اس حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا کہ ہم وقت تبدیل بھی ہوا ہے. ایک ترقی کی طرف چل رہے ہیں. ان ماں عورت اور بہنوں مرد بیٹیوں دونوں کو، ایکولی ہر شعبے میں ان موجود ہیں. بچیوں کو، ان خواتین کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ کے سمجھا ان کو جائے. عزت بالکل دیں، ان کے خیال صحیح، رکھیں سڑکوں بالکل پر. صحیح. ناظرین، ہم نے بات کی ڈاکٹر مہانور نصیر کی ہمایوں شاہ کے پولیس مقابلے میں اس طرح ہلاک ہونے کی، اور ہم نے بات کی ہانیہ عامر کی جس کا پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے اور اوورسیز کے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر بوجھ ہے، دکھ ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جو تیزاب گردی ہے اس پر بھی بات ہوئی. جو مین باتیں ہوئی کہ تیزاب اتنی آسانی سے کیوں ملتا ہے، ایک یہ بات. دوسرا یہ کہ مائیں 80% لیڈیز شکار ہوتی ہیں، تو مردوں کی، لڑکوں کی گھر میں کیا تربیت ہے کہ وہ اتنے انتقامی ہیں، اتنے غصے والے ہیں، یا عورت کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی، یا انا کا مسئلہ ہے تو وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہیں. ماؤں کو بھی گھروں میں یہ ایک ذمہ داری دیکھنی ہے کہ میرے بچے کے اندر کیا نیگیٹیوٹی موجود ہے، تو وہ تھوڑی سی ذمہ داری ماؤں پر بھی ڈالی گئی. آخر میں جو بات ہوئی کہ ڈاکٹر مہانور کے ورک پلیس پر اگر ہراسمنٹ موجود تھی، کسی بھی خاتون کے ورک پلیس پر ہراسمنٹ موجود ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ اپنی کولیگ سے شیئر کریں. کوئی نہ کوئی وہاں کمیٹی ہونی چاہیے جس کے پاس وہ جا کے کانفیڈنس سے بات کر سکے کہ مجھے اس ایریا میں اسپتالوں کو، جیسے ہم نے کہا لیڈی ڈاکٹرز کا تحفظ بنایا جائے، یا اور سرکاری جہاں جہاں دفتر ہیں تو وہاں یہ ہونی چاہیے. دوسرا میں عورتوں سے کہوں گی کہ ضرور عورت کے ساتھ سپورٹیو ہو کے کھڑی ہوں. عورت جب عورت کی لیگ پولنگ کرتی ہے، عورت کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتی. بڑھاوا میں وہ بیچاری اکیلی فائٹ کر رہی ہوتی ہے نا، تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کا ساتھ دے اس طرح کے مردوں کے مظالم سے بچنے کے لیے. باقی جو ہمایوں شاہ ہے، کاش اس کو پولیس مقابلے میں وہ نہ مرتا، عدالتی کارروائی میں آتا، شکل دکھاتا، سارے اس پر لانتے بھیجتے اور اس کو عبرتناک سزا دی جاتی. سیم اسی طرح اگر ہانیہ عامر کا بھی اگر معاملہ بالکل ٹھیک طرح سے لے لیا جائے. نسیم شاہد جو ملتان سے، انہوں نے کہا کہ اگر کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی اور ہم معافی مانگتے ہیں اور اب قانون کی عمل درآمد کرائیں گے ضرور، تو کسی دل کو تھوڑا سا تو سکون مل جائے. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.